अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हाय ज़मीर का बयान। और पिछली वाली क्लास में हमने जाना कि हाय ज़मीर के दो हाल हैं कि हाय ज़मीर पर क्या हरकत होगी और इसमें सिला होगा या अदम सिला होगा। तो इस पर क्या हरकत होगी वो हमने पिछली क्लास में जान लिया। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नियत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम सिलह का बयान पढ़ेंगे, यानी जो हाय ज़मीर के दो हाल में से दूसरा हाल है कि इसमें सिला होगा या अदम सिला होगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं हाय ज़मीर का कायदा दोबारा से दोहरा देता हूं ताकि पिछला वाला जो टॉपिक है यानी पिछली वाली जो बातें हैं वो आपके जहन में आ जाएं, तो इंशाअल्लाह आप बाआसानी इस वाले टॉपिक को यानी इस वाले हाल को समझ पाएंगे। तो हाय ज़मीर के बारे में मैंने बताया था कि हाय ज़मीर वो हा है जो कलमे के आखिर में वाहिद मुज़क्कर गायब की तरफ इशारा करने के लिए लाई जाती है। ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा था कि हाय ज़मीर के दो हाल हैं। पहला हाल ये है कि इस पर क्या हरकत होगी। ठीक है जी, इस पर क्या हरकत होगी, ये जब भी आप कुरान में हाय ज़मीर देखेंगे इस पर क्या हरकत होगी। दूसरी बात मैंने कही थी कि इसमें सिला होगा या अदम सिला होगा। ठीक। और उसके बाद मैंने सिला और अदम सिला को आपको आसान तरीके से मुख्तसर अंदाज में समझाया था। सिला यानी हा के बाद वाव या का इजाफा आना, ये होता है सिला। और अदम सिला होता है कि उसके बाद कुछ ना आना। ये मैंने मुख्तसर आपको समझा लिया था। ठीक है। और उसके बाद जब हरकत का कायदा हमने पढ़ा उसमें हमने जाना कि हाय ज़मीर पर सिर्फ दो हरकतें आती हैं। ठीक। वो दो हरकतें कौन सी हमने बताई थी, एक तो हमने कहा था ज़म्मा और दूसरी हमने बताई थी कसरा। फतहा इसके ऊपर कभी नहीं आती, फतहा जो है वो कभी नहीं आता, सिर्फ ज़म्मा और कसरा आती है। और हाय ज़मीर की जो असल हरकत होती है ना वो होती है ज़म्मा यानी पेश। ठीक है जी, वो क्या होती है, वो पेश होती है। इसकी जो फितरी हरकत होती है वो ज़म्मा होती है। और कसरा जो है ये किसी आरिज़ की वजह से आता है, यानी कोई केस ऐसा होता है, कोई कायदा ऐसा होता है जिसकी वजह से आप हाय ज़मीर के नीचे ज़ेर लगा देते हैं। वैसे तो हा ज़मीर के ऊपर असल हरकत होती है पेश की। ये मैंने पिछली क्लास में डिटेल से आपको समझाया है कुरान की मिसालों के साथ। ठीक है। तो ये हरकत के हवाले से बात हो गई थी, दो कायदे हमने पढ़े थे। लेकिन अब जो हमारा दूसरा हाल है कि इसमें सिला होगा या अदम सिला होगा, अब आपने यहां पर इस सिला को समझना है। अब हम यहां पर सिला का कायदा समझ लेते हैं। ध्यान रखिएगा, सिला का कायदा क्या है, पहले इसका माना आपने समझ लेना है, लेकिन माना पे आपने गौर करना है। सिला का जो माना है वो यूं है कि हा की हरकत को इतना खींचना जिससे या मद्दा और वाव मद्दा पैदा हो जाए। मैं क्या कह रहा हूं, हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहां पर लिखूंगा कि हा की हरकत को इतना खींचना, हा की हरकत को इतना खींचना के या मद्दा और वाव मद्दा पैदा हो जाए, ये इसका माना है। लेकिन इस माना को आपने समझना है, पहले इसको आप नोट कर सकते हैं। हा की हरकत को इतना खींचना कि या मद्दा और वाव मद्दा पैदा हो जाए, ये माना किसका है भाई, ये है सिलाह का माना। मैं यहां पर लिख देता हूं सिलाह का माना, इसको आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं। ठीक है। और ये सिला जो हम बात करें, सिला ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, हा ज़मीर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। अब ये जो हा है ना, हा की हरकत को इतना खींचना कि या मद्दा और वाव मद्दा पैदा हो जाए। ठीक है। मैंने यहां पर या मद्दा और वाव मद्दा लिखा और यहां पर मैंने हा की हरकत को लिखा। ठीक है। इस पर आपने फोकस करना है। मैं पहले यही माना आपको बिल्कुल तोड़ फोड़ के समझाऊंगा, बिल्कुल बच्चों की तरह। लेकिन अगर यह माना समझ में आ गया तो आने वाली एग्जाम्पल्स और कुरान के अंदर इसको आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है। तो इस माना को आपने समझने की कोशिश करनी है। मैंने कहा कि हा की हरकत को इतना खींचना, यह क्या कहलाता है, यह आपका सिला कहलाता है। क्योंकि हमने पढ़ना है इसमें सिला होगा या अदम सिला होगा। ठीक है। अदम सिला होता है जिसमें किसी को आपने खींचना नहीं होता, अदम सिला में खींचा नहीं जाता। सिला का माना होता है हरकत को खींचना।
عدم صلہ کا معنی ہوتا ہے حرکت کو بالکل نہیں کھینچنا. یہ آسان میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں, ویسے اگر آپ اس کی ڈیٹیل سے اس کو جانیں گے تو اس میں الگ طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے گا, لیکن میں بچوں کی طرح آپ کو سمجھا رہا ہوں. صلہ کو آپ کہہ لو کہ یہ حرکت کو کھینچنا ہوتا ہے, اور عدم صلہ آپ کہہ لو کہ حرکت کو نہیں کھینچنا, ایز اٹ از جو حرکت ہوگی اس کو ادا کرنا. شارٹ واول, ٹھیک ہے, ہاں, لانگ واول, شارٹ واول, اتنا یاد رکھو. پہلے اس معنی کو سمجھو. ہاں کی حرکت کو اتنا کھینچنا, پہلے اس ٹکڑے کو سمجھا دیتا ہوں. ہاں کی حرکت کو کھینچنا. اب ہاں کی حرکت آپ کو پہلے معلوم ہونی چاہیے, اور وہ تبھی معلوم ہوگی جب آپ نے پچھلی ویڈیو کو دیکھا ہوگا, کیونکہ پچھلی کلاس میں ہم نے جانا کہ ہاں ضمیر کے اوپر کون سی حرکت لگے گی. جب ہم نے یہاں پر اب صلہ کے اندر بات کی ہاں کی حرکت کو کھینچنا, اب ہاں کی حرکت کو کھینچنا ہے, اور حرکت ہمارے پاس دو ہی ہے ہاں کی, ایک تو ہمارے پاس ہے پیش, ایک تو ہے ہمارے پاس زیر. حرکتیں ہمارے پاس دو ہے, کیونکہ ہاں ضمیر کے اوپر پیش اور زیر آتا ہے, زبر نہیں آتا. تو اب یہاں پر ہاں کی حرکت کو کھینچنے سے مراد یا تو آپ کو پیش کو کھینچنا ہے یا تو آپ کو زیر کو کھینچنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہو گیا, یہ ٹکڑا کلیئر ہو گیا. ہاں کی حرکت کو یعنی پیش اور زیر کو اتنا کھینچنا کہ یا مدہ اور واو مدہ پیدا ہو جائے. اب یا مدہ اور واو مدہ پیدا کیسے ہوتا ہے یہ بھی آپ سمجھ لیجیے. دیکھیے, یا مدہ پیدا ہوتا ہے اگر کہیں پر لکھا ہے یا, یہ کہ لیکن یہ کیا ہے, یہ ساکن ہے. اگر اس ساکن سے پہلے ہم زیر لگا دیں تو یہ کیا بنے گا, بایا زیر بی بن گیا یا مدہ, اور واو مدہ پیدا ہو جائے. واو مدہ کیسے پیدا ہوتا ہے, جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو, تو یہ بن جاتا ہے بو, بن گیا, تو یہ ہو گیا واو مدہ, یہ ہو گیا یا مدہ, یہ ہو گیا واو مدہ. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ صلہ کا معنی ہے ہاں کی حرکت کو اتنا کھینچنا کہ یا مدہ اور واو مدہ پیدا ہو جائے. بات سمجھ رہے نا. اور ہمارے پاس ہاں کی حرکت پیش اور زیر کی ہوتی ہے, زبر کی نہیں ہوتی. اگر زبر کی ہوتی, اگر ہاں ضمیر کے اوپر زبر بھی آ رہی ہوتی تو ہم یہاں پر ایڈ کرتے ہاں کی حرکت کو اتنا کھینچنا کہ الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ پیدا ہو جائے. لیکن ہم الف مدہ نہیں لکھتے. کیوں؟ وہ ہم اس لیے نہیں لکھتے کیونکہ ہاں کی حرکت زبر نہیں ہوتی. اگر ہو سکتی تھی تو ہم یہاں پر الف مدہ کا کیا کرتے, اس کو بھی ہم لکھ لیتے. ٹھیک ہے, یہاں تک بات کلیئر ہوگی. تو صلہ کیسے ہوگا, ہاں ضمیر کے اندر اس حرکت کو آپ نے کھینچنا ہے, اور کھینچنا اس طریقے سے ہے کہ اس کے اندر ایک elongation ہو, اور elongation کیا ہو, الف اور یا اور واو مدہ کی. اب ایک اور چیز یہاں پر سمجھ لیجئے, جو پیش اور زیر ہے نا, جب بھی آپ اس کو پڑھتے ہیں, فار ایگزامپل آپ پڑھتے ہیں با پیش بو, با زیر بی, آپ اس کو کھینچتے نہیں ہیں, مت کھینچتے ہیں. لیکن اس کو کھینچا کیسے جائے گا, ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی ہاں کی حرکت کو کھینچنا تب صلہ ہوتا ہے. ہم بو کیسے کریں گے, اگر ہم با کے بعد واو ساکن لگا دیں گے تو یہ بنے گا بو, تو یہ ہو گیا صلہ. اگر با کے نیچے زیر ہے اور اس کے آخر میں ہم زیر لگائیں, یہ بن گیا با زیر بی. لیکن ہاں کے اندر صلہ کیسے ہوگا, اب یاد رکھیں, جس طریقے سے یا اور واو مدہ آواز کے اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں اس میں کھینچا جاتا ہے, ویسے ہی اگر ہم پیش کو الٹا پیش بنا دیں یا زیر کو کھڑی زیر بنا دیں تو یہ برابر ہوتا ہے واو مدہ اور یا مدہ کے. سمجھے نہیں سمجھے, میں آپ سمجھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیں کیسے. دیکھیں, حرکت آپ کو معلوم ہوگی, یہ میں اس لیے پہلے معنی سمجھا رہا ہوں, پہلے یہ ڈاؤٹ کلیئر ہونا چاہیے. بہت سارے لوگوں کو اس حوالے سے ڈاؤٹ ہوتا ہے, بھائی یہ کیا چیز ہے. دیکھیں, شروع میں آپ کو یاد ہوگا جب میں نے آپ کو تنوین و نون ساکن کا بیان پڑھایا تھا, میں نے کہا تھا کہ جو تنوین ہوتی ہے, دو پیش, دو زیر اور دو زبر, یہ برابر ہوتی ہے نون ساکن کی. جیسے اگر کہیں پر ہے با دو پیش بن, لیکن اگر آپ لکھیں گے با نون پیش بن, یعنی ان کا جو ساؤنڈ ہے وہ کیا ہے, ساؤنڈ ان کا سیم ہے لیکن لکھائی ان کی مختلف ہے. اگر کہیں پر ہے با دو زیر بن, ہم لکھیں گے با نون زیر بن, یعنی نون ساکن و تنوین کی آواز یکساں ہوتی ہے, ایک جیسی ہوتی ہے, لکھائی میں الگ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے با کے اوپر الٹا پیش ہے یا با کے نیچے کھڑی زیر ہے, یہ آپ کے برابر ہوتا ہے یا مدہ کے, اور یہ آپ کے برابر ہوتا ہے واو مدہ کے, یہ آپ کے برابر ہوتا ہے یا مدہ کے. کس طریقے سے, میں آپ سمجھاؤں گا. دیکھیں,
آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ با کے اوپر الٹا پیش ہے، آپ نے نورانی قاعدہ پڑھا ہوگا، کوئی بھی قاعدہ آپ نے پڑھا ہوگا، با الٹا پیش بو، اور اسی بو کو اگر آپ کھول کر لکھیں گے پیش کے ساتھ تو کیسے لکھیں گے؟ با واو پیش بو. لکھائی میں الگ الگ ہے لیکن ساؤنڈ کے اعتبار سے سیم ہے، جس طریقے سے تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے. با کھڑی زیر بی اور با یا زیر بی. یہ میں آپ کو پہلے مدہ اور یا مدہ اور واو مدہ سمجھا رہا ہوں کیونکہ الٹا پیش اور کھڑی زیر آپ کو قرآن میں ملتا ہے ہائے ضمیر کے نیچے، ہائے ضمیر کے اوپر، اس لیے یہاں پر یہ سمجھانا ضروری تھا. تو یہ معنی آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو کلیئر ہو گیا. تو اب آپ یوں یاد رکھیں، جس طریقے سے کھڑا زبر ہے یا کھڑی زیر ہے یا الٹا پیش ہے، یہ برابر ہوتا ہے الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ کے. یہ قاعدہ ہے، اس کو لکھ لیجئے. یہ قاعدہ ہے، کھڑی زیر، کھڑا زبر، الٹا پیش، یہ برابر ہوتا ہے یا مدہ، الف مدہ اور واو مدہ کے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ بہت اچھا. تو یہ بھی کلیئر ہو گیا. چلیے بھائی آگے چلیے. اب یہ معنی سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. صلہ کا معنی ہوتا ہے ہا کی حرکت کو اتنا کھینچنا کہ یا مدہ اور واو مدہ پیدا ہو جائے. الف مدہ کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی. وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کا جواب آپ کو معلوم ہے. کیا جواب ہے؟ کہ ہائے ضمیر کے اوپر زبر آتی ہی نہیں. جب زبر آتی ہی نہیں تو الف مدہ اس کے اندر آئے گا ہی نہیں، کیونکہ اس کے اوپر حرکت آتی ہے پیش اور زیر کی. اصل ہوتی ہے پیش والی حرکت ہا ضمیر کے اوپر، لیکن زیر کسی عارض کی وجہ سے آ جاتا ہے، اس لیے ہم ان دونوں حرکتوں کو یہاں پر لکھ لیتے ہیں. تو اسی حوالے سے ہم کر رہے ہیں کہ قرآن میں جب کہیں پر ہا کے اوپر پیش آئے گا، اگر اس میں کوئی صورت ہوگی کھینچنے والی، صلہ کرنے والی، تو وہاں پر ہم اس میں پیش کے بدلے میں واو مدہ کا اضافہ کریں گے، اور اگر اس میں صلہ ہوگا زیر کے ذریعے تو اس میں ہم یا مدہ کا اضافہ کریں گے، تو ہمارا صلہ اس کے اندر ہو جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ قاعدہ سمجھ لیا. یہ میں فی الحال آپ کو صلہ کا معنی سمجھا رہا تھا بالکل آسان طریقے سے. اب چلیے آگے ایک سٹیپ. وہ ایک سٹیپ کیا ہے کہ ہا ضمیر کی 4 صورتیں ہیں. کتنی؟ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں. ہا ضمیر کی 4 صورتیں ہیں. ان 4 صورتوں کو اب ہم نے سمجھنا ہے اور قرآن کے اندر دیکھنا ہے. لیکن ایکسیپشنز ہر جگہ ہوں گی، کیونکہ آپ نے ایکسیپشنز والی کھڑکی کھلی رکھنی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن میں آپ کچھ قاعدے کے خلاف بھی دیکھتے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہیں گے بھائی قرآن میں نعوذ باللہ غلط لکھا ہے، کیونکہ ایکسیپشن ہر جگہ آپ کو ملتی ہے، چاہے وہ عربی گرامر ہو، چاہے وہ تجوید ہو، چاہے وہ قرآن کے حوالے سے کوئی بات ہو. تو ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتی ہیں. اس کی وجوہات بھی کچھ ہوتی ہیں، وہ آپ کو تب سمجھ میں آئے گی جب آپ عربی گرامر کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کہ ہائے ضمیر کی 4 صورتیں ہیں، لیکن ان میں سے، ان 4 صورتوں میں سے صرف ایک صورت ایسی ہے جس میں کیا ہوتا ہے؟ جس میں صلہ ہوتا ہے. یاد رکھنا، یعنی ہمارے پاس ہائے ضمیر کی 4 صورتیں ہیں اور قرآن میں یہ چیز ہے. ان صورتوں میں سے ایک صورت ایسی ہوگی جس میں صلہ ہوگا، اور باقی جو 3 صورتیں بچیں گی ان میں صلہ نہیں ہوگا، ان میں ہوگا عدم صلہ. یعنی جب میں نے کہا کہ بھائی ان 4 صورتوں میں سے ایک صورت ایسی ہے جس میں صلہ ہوگا، یعنی اس میں اس ہا ضمیر کو کھینچا جائے گا. اور کھینچیں گے کیسے؟ اس میں واو مدہ اور یا مدہ کی آواز آئے گی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یا مدہ اور واو مدہ کی آواز آئے گی اس طریقے سے. اور جس میں صلہ نہیں ہوگا اس میں ایز اٹ از حرکت کو ویسے ہی ادا کیا جائے گا. اب وہ 4 کے 4 صورتیں میں آپ کو یہاں پہ لکھوانے والا ہوں اور قرآن کے ذریعے ایگزامپلز دینے والا ہوں. تو انشاءاللہ قرآن میں ایز اٹ از آپ نے اسی طریقے سے اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں آپ کو صلہ کا معنی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کو آپ نے نوٹ بھی کر لیا ہوگا. اب ہم ان 4 صورتوں کے بارے میں جاننے والے ہیں. چلیے صورت نمبر 1. پہلی صورت یہ ہے کہ ہا سے پہلے بھی حرکت ہو اور بعد میں بھی حرکت ہو تو ہا ضمیر کو کھینچ کر پڑھا جائے گا، یعنی اس میں صلہ ہوگا. بالکل آسان ہے. میں یہاں پر لکھوں گا ہا سے پہلے بھی حرکت ہو اور بعد میں بھی حرکت ہو تو ہا ضمیر کو کھینچ کر پڑھا جائے گا، یعنی اس میں صلہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، بات کو سمجھنا بھائی بڑا امپورٹنٹ رول ہے.
ہا سے پہلے بھی حرکت ہو بعد میں بھی حرکت ہو تو ہا ضمیر کو کھینچ کر پڑھا جائے گا، یعنی اس میں صلہ ہوگا. اور صلہ میں نے ابھی آپ کو سمجھایا، صلہ ہوتا ہے ہا کی حرکت کو اتنا کھینچنا کہ وہ یا مدہ اور واو مدہ بن جائے. ٹھیک ہے، اب آپ کو میں ایگزامپل دے رہا ہوں. یہ پہلا رول ہے، پہلی صورت ہے. اس پہلی صورت کو سمجھنا. مثال ہمارے پاس سورہ بقرہ کے اندر ملتی ہے آیت نمبر 285 کے اندر، یعنی آیت نمبر 285. وہاں پر ایک لفظ آتا ہے ربی ہی، لیکن پورا جب آپ پڑھیں گے وہاں پر ہے من ربی ہی والمؤمنون. اس طریقے سے میں یہاں پر لکھوں گا من ربی ہی والمؤمنون، اس طریقے سے. ٹھیک ہے، دھیان رکھیے وہاں پر ہے من ربی ہی والمؤمنون. جب بھی آپ اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں تو اس ہا ضمیر کو جب آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ کیا کرتے ہیں بھائی، آپ جب اس ہا ضمیر کو دیکھتے ہیں آپ وہاں پر اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں. ربی ہی کیا ہے بھائی، ربی ہی، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ربی ہی کر کے اس کو آپ پڑھتے ہیں من ربی ہی والمؤمنون. تو یہاں پر آپ یا مدہ کھینچتے ہیں، ایک یا مدہ پیدا ہو جاتا ہے ربی ہی. اگر یا مدہ ہم نے کرنا ہو اس کو ہم کریں گے ہایا زیر ہی ربی ہی. تو اس میں آپ یا مدہ کا استعمال کر رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، لیکن کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس صورت ہے کہ ہا سے پہلے بھی حرکت ہو اور بعد میں بھی حرکت ہو تو ہا ضمیر کو کھینچ کر پڑھا جائے گا. مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ آیت کریمہ موجود ہے، اس کو آپ انشاءاللہ دیکھ لیجئے، بات انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. دیکھیں، دھیان رکھیے پورا، اب اس پر آپ نے دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو اب کچھ سمجھانے والا ہوں. دیکھیں جیسے دیکھیں اس آیت کریمہ کو آپ دیکھ لیجئے گا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہاں پر بھی ہا ضمیر آئی لیکن کھینچا نہیں گیا، لیکن یہاں پر ہا ضمیر آئی اس کو کھینچا گیا. ٹھیک، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اس آیت کریمہ کو اگر آپ نے سمجھ لیا نا تو انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا قاعدہ یوں ہے کہ ہا ضمیر سے پہلے بھی حرکت ہو بعد میں بھی حرکت ہو تو اس صورت میں ہا ضمیر کو کھینچ کر پڑھا جائے گا. ٹھیک، اب آپ دیکھیں جب ہم پڑھ رہے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ، لیکن یہاں پر اس الیہ کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھ رہے، ہم پڑھ رہے ہیں الیہ سنگل. میں اس کو اگر تھوڑا سا بڑا کر لوں، آپ اس کو دھیان سے دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں الیہ نہیں پڑھ رہے. لیکن جب ہم آگے چل رہے ہیں من ربہ والمؤمنون، لیکن یہاں پر ہم ربی ہی کر رہے ہیں، یہاں پر ہی والا ساؤنڈ لا رہے ہیں. کیوں لا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس قاعدہ ہے کہ جب ہا ضمیر سے پہلے بھی حرکت ہو اور بعد میں بھی حرکت ہو تو اس ہا ضمیر سے پہلے اس با کے نیچے زیر ہے اور اس ہا ضمیر کے بعد اس واو کے اوپر زبر ہے، یعنی پہلے بھی حرکت ہے بعد میں بھی حرکت ہے. اب ایک اور چیز یہاں پر دھیان رکھیے گا کہ یہ جو ربی ہی ہے نا، یہ آپ یوں سمجھ لیجیے یہ کلمے کے آخر میں آتا ہے، کیونکہ ہا ضمیر جو ہوتی ہے عموماً آپ دیکھیں گے کلمے کے آخر میں آتی ہے، اسم کے آخر میں اور فعل کے آخر میں بھی آتی ہے. جیسے ربی ہی اور اسی طریقے سے جیسے جعلہ، ٹھیک ہے نا، فعلہ، اس طریقے سے. تو ہا ضمیر جو ہے نا یہ فعل کے آخر میں بھی آتی ہے اور اسم کے آخر میں بھی آتی ہے، اور اس کی اصل جگہ جو ہوتی ہے وہ آخر میں ہوتی ہے. تو آپ یوں نہیں سمجھے گا کہ بھائی یہاں پر واو الگ سے کلمے میں آ گیا ہے، اس کی کوئی قید نہیں ہے. ہمارے پاس رول ہے کہ اگر پہلے بھی حرکت ہو اور بعد میں بھی حرکت ہو ہا ضمیر کے تو اس صورت میں اس ہا ضمیر کو آپ کو کھینچنا ہے. لیکن اب یہاں پر کھینچنا کس طریقے سے کھینچنا ہے؟ یا مدہ اور واو مدہ کی آواز پیدا ہو جائے، لیکن یہاں پر واو مدہ کی آواز پیدا نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کھڑی زیر ہے، اور جو شروع میں نے چیز آپ کو بتائی تھی کھڑی زیر برابر ہوتی ہے یا مدہ کے، الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے، اور
کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، حالانکہ الف مدہ کی یہاں پر بات نہیں ہے، میں سمجھا رہا ہوں. تو جب کھڑی زیر ہے اس کو ہم کھینچ رہے ہیں ربی ہی، تو یہ برابر کس کے ہے؟ از اکول ٹو یا مدہ. تو اس میں ہم کھینچ رہے ہیں اس حرکت کو، یہ یا مدہ بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ یا مدہ بن رہا ہے. لیکن یہ یا مدہ کیوں بن رہا ہے؟ اصل میں یہاں پر ربی ہی ہے نا، یہ اس زیر کی وجہ سے زیر بن گیا. اگر یہ ہوتا فار ایگزامپل، دھیان رکھیے، یہ اگر ہوتا ایسے ربو، اگر با کے اوپر پیش ہوتا نا تو اس ہا کے اوپر الٹا پیش آتا، تو یہ بن جاتا ربو ہو. لیکن ربی ہی یہاں پر یہ کیوں بنا ہے؟ جب آپ عربی گرامر پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں سمجھ میں آ جائے گا. اصل میں یہاں پر یہ جو من ہے نا، یہ آپ کا حروف جارہ میں سے ہے، اور حروف جارہ ایسے حروف ہوتے ہیں، یہ 17 حروف ایسے ہیں عربی زبان کے اندر جو کسی اسم کو کیا دیتے ہیں؟ جر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارے پاس کچھ حروف جیسے باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مذ خلا ربا حاشا من ادا فی ان علا حتی الا. تو من جو ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے، ان 17 حروف میں سے ہے جو اسم کو کیا دیتے ہیں؟ جر دیتے ہیں. اصل میں یہ تھا ربہو، کیا تھا؟ لیکن جب من آ گیا، اس من نے کیا کر دیا؟ اس من نے ربو کو ربی بنا دیا. جب باقی نیچے زیر آ گئی اور ہا ضمیر سے پہلے جب زیر ہوتی ہے، یہ قاعدہ میں نے پڑھایا ہے، تو اس کے اوپر الٹا پیش نہیں آتا، کھڑی زیر آتی ہے. یہ قاعدہ ہے، یہ آپ عربی گرامر کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں جنہوں نے عربی گرامر ہمارے پاس پڑھی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ میں آپ کو ایک انالیسس یہاں پہ کرا رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہ چیز ہوتی ہے، اور قرآن میں اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک؟ لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر آپ الیہ، یہاں پر آپ الیہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ یہاں پر ہا ضمیر سے پہلے ساکن ہے اور بعد میں متحرک ہے. قاعدہ ہمارے پاس ہے کہ جب ہا ضمیر سے پہلے بھی حرکت ہو اور بعد میں بھی حرکت ہو. حالانکہ اس کیس میں، الیہ کے کیس میں، پہلے کوئی حرکت ہے ہی نہیں. جب پہلے کوئی حرکت نہیں ہے تو اب یہ ہمارا وہ پہلا والا رول میچ نہیں ہو رہا. رول کیا ہے؟ پہلا والا رول، پہلی والی صورت کہ ہا ضمیر سے پہلے بھی حرکت ہو بعد میں بھی حرکت ہو. لیکن الیہ کی صورت میں پہلے حرکت نہیں ہے، پہلے سکون ہے بعد میں حرکت ہے. تو یہ ایک الگ رول ہے، الگ قاعدہ ہے. تو یہی ایک صورت ہمارے پاس ہے جس میں قرآن کے اندر صلہ ہوتا ہے، اور باقی جو 3 ہے یہ باقی ان 3 والی صورتوں میں آتا ہے. اس میں عدم صلہ ہو رہا ہے، اس میں جو ہے اس میں صلہ ہو رہا ہے، اور اس میں عدم صلہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ہمارے باقی 3 ان رولز میں سے. ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ یہ چیز میں نے آپ کو اچھے طریقے سے اب سمجھا لی. اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے جی؟ چلیں میں اس کو مٹا دیتا ہوں. آپ دھیان رکھیں بھائی، دیکھیں ہم پڑھ رہے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. دھیان رکھیں، انزل الیہ، الیہ نہیں، اس کو نہیں کھینچنا. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارا رول میچ نہیں ہو رہا. الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ. ہی کیوں کیا؟ کیونکہ اس ہا ضمیر سے پہلے بھی حرکت ہے بعد میں بھی حرکت ہے. وَكُتُبِهِ، یہاں پر ہی کیوں کیا؟ کیونکہ یہاں پر پہلے بھی حرکت ہے اور بعد میں بھی حرکت ہے. وَرُسُولِهِ، یہاں کیوں کیا؟ کیونکہ یہاں پہلے بھی حرکت ہے بعد میں بھی حرکت ہے. البتہ ایک چیز کا خیال رکھیں گے، اگر یہاں پر آپ وقف کریں گے، صلہ پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ صلہ ہوتا ہے حرکت کے مکمل ہونے کے بعد. لیکن جب آپ یہاں پر وقف کریں گے تو اس ہا کے نیچے جو کھڑی زیر ہے یہ کنورٹ ہو جائے گی ہائے ساکنہ میں. تو یہ بن جائے گا وَرُسُولِهِ، وَرُسُولِهِ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ. ورسولہ، لام حاضر لہ، اس کو کھینچا نہیں جائے گا. کھینچا اس کو جائے گا وصل کی صورت میں، کیونکہ ہا ضمیر کو کھینچا تبھی جاتا ہے جب آپ وصل کرتے، وصل کی صورت میں کھینچا جائے گا، بغیر وصل نہیں کھینچا جائے گا، یاد رکھنا. تو اس لیے وَرُسُولِهِ، لیکن جب وصل کریں گے وَرُسُولِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُولِهِ، پھر سے آ گیا وقف آ گیا، تو یہاں پر ہم نے کیا کر دیا؟ رسولہ. لیکن اگر اس کو وقف نہیں کریں گے، وصلاً پڑھیں گے، تو یہ بنے گا احد من رسولہ وقالوا، تو یہاں پر ہی کرنا پڑے گا. تو یہ پہلا رول میں نے آپ کو سمجھا لیا. جب بھی آپ قرآن میں یہ چیز دیکھیں گے کہ ہا ضمیر سے پہلے بھی حرکت ہے بعد میں بھی حرکت ہے، تو اس صورت میں آپ اس ہا ضمیر کو کھینچیں گے، اور اس کے اوپر جو حرکت ہوگی، حرکت یا تو الٹا پیش ہوگی یا کھڑی زیر ہوگی، یہ وہاں پر گیون ہوگی قرآن کے اندر. اگر گیون نہ بھی ہو لیکن آپ نے قاعدے کے اعتبار سے دیکھنا ہے کہ بھائی اگر ہا ضمیر ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو یہ سمجھا لوں، میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں. جیسے دھیان رکھیے بھائی،
دیکھیں جیسے میں اس کو مٹا دوں گا. فار ایگزامپل کہیں پر لکھا ہے رسولی، ہاں کے اوپر کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک، تو جب آپ اس کو پڑھیں گے نا، آپ اس کو پڑھیں گے رسولی ہی. کیوں؟ اس زیر کی وجہ سے. لیکن اگر یہ ہوگا رسولو تو آپ اس کو پڑھیں گے رسولو ہو. ٹھیک ہے، اس طریقے سے پڑھیں گے. لیکن جب آپ دیکھیں گے ایسے رسولی، ایسے ہوگا، آگے واو ہوگا، وقالو فار ایگزامپل کچھ بھی ہوگا، وقالو. تو یہ جو ہا ضمیر ہے اس کے اوپر کچھ ہے ہی نہیں. آپ کو اب لگانا ہے اس کے نیچے برابر ایک حرکت. وہ کیا لگائیں گے آپ جب دیکھیں گے کہ اس ہا ضمیر سے پہلے بھی حرکت ہے بعد میں بھی حرکت ہے، تو آپ رول یاد رکھیں گے بھائی اس میں صلہ ہوگا. لیکن اب صلہ کون سا ہوگا؟ صلہ کہتے ہیں کھینچنے کو، لیکن کھینچا جائے گا کیسے؟ واو مدہ یا مدہ کی آواز آئے گی. تو جب آپ دیکھیں گے یہاں پر زیر ہے، یعنی ہا ضمیر کا ماقبل زیر کے ساتھ ہے، تو یہاں پر آپ نے کھڑی زیر لگانی ہے. اگر اس ہا ساکن سے پہلے پیش ہوتا تو اس کو آپ نے الٹا پیش لگانا ہوتا. یہ دو چیزیں آپ یاد رکھیں گے نٹشل میں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ رسولی ہی. تو آپ نے قرآن کے اندر اس طریقے سے دیکھا. یا اسی طریقے سے دوسری مثال میں آپ کو دوں گا. جیسے میں آپ کو جو ہے وہ قاعدہ ہم پھر سے سامنے رکھتے ہیں. ہاں، یہ مثال میں نے آپ کو دی. اس میں کیا تھا؟ من ربہ والمؤمنون. ٹھیک، ہمارے پاس ایک اور مثال ہے جیسے وَرَسُولُهُ أَحَقُّ، وَرَسُولُهُ أَحَقُّ. اس طریقے سے آپ دیکھیں وَرَسُولُهُ أَحَقُّ. ٹھیک ہے جی. آپ دھیان رکھیں یہاں پر لام کے اوپر پیش آیا تو یہاں پر میں نے ہا ضمیر کے اوپر الٹا پیش لگا دیا. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. اگر ہا ضمیر سے پہلے زیر ہوگا تو اس کے بعد آپ نے کھڑی زیر لگانی ہے اگر وصل کرنا ہو، اور اگر ہا ضمیر سے پہلے پیش ہو تو اس کو آپ نے الٹا پیش میں تبدیل کرنا ہے. یہ آپ کو معلوم ہے، یہ آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے. ٹھیک، لیکن میں بات کر رہا ہوں اس قاعدے کی. یہ جو پہلا رول ہے کہ ہا سے پہلے بھی حرکت ہو اور بعد میں بھی حرکت ہو تو ہا ضمیر کو کھینچ کر پڑھا جائے گا، یعنی اس میں صلہ ہوگا. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر من ربی ہی میں صلہ ہوا کیونکہ با کے نیچے زیر تھی، واو کے اوپر زبر تھا، دونوں متحرک تھے. اسی طریقے سے اس صورت میں بھی آپ دیکھیں گے جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 62 ہے. اس کو دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے نا، یہ اوپر والی آیت نمبر 285 ہے سورہ بقرہ کے اندر. یہ سورہ توبہ والی آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، آیت نمبر 62. اس میں آپ دیکھیں گے وَرَسُولُهُ أَحَقُّ. اس طریقے سے یعنی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اس ہا سے پہلے بھی حرکت ہے اور آگے آپ دیکھیں گے حمزہ کے اوپر بھی حرکت ہے. تو ہمارا پہلا والا رول میچ ہو گیا کہ ہا سے پہلے بھی حرکت ہو بعد میں بھی حرکت ہو. اگر یہ صورت ہے تو اس صورت میں آپ نے اس ہا ضمیر کو کھینچ کر پڑھنا ہے. ہمارے پاس آیت ہے جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. تو اس آیت کریمہ کو آپ دیکھ لیجئے، یہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 62 ہے. یہ دیکھیں، دھیان رکھیے جو میں نے شروع والا آپ کو رول بتایا کہ ہا سے پہلے بھی حرکت ہو اور بعد میں بھی حرکت ہو. جیسے یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ تو واو مدہ ہو گیا. ٹھیک ہے، احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. ٹھیک، اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی ہا ضمیر آ گئی، یہاں پر بھی ہا ضمیر آ گئی، لیکن اس ہا کو ہم نے کھینچا، اس کو ہم نے نہیں کھینچا. وجہ کیا ہے؟ پہلا والا رول کہ اگر ہا ضمیر ہو اس سے پہلے بھی حرکت ہو اور بعد میں بھی حرکت ہو. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہا ضمیر سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے، ہا ضمیر کے بعد حمزہ کے اوپر زبر ہے، تو اس صورت میں ہم نے اس کو کھینچا، یعنی اس میں صلہ ہو گیا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہا ضمیر ہے، اس سے پہلے حرکت نہیں ہے، بعد میں حرکت ہے، تو پہلے والے رول کے خلاف جب ہو رہا ہے تو اس میں صلہ نہیں بلکہ عدم صلہ ہو رہا ہے. یعنی حرکت کوئی ادا کر رہے ہیں، اس میں کوئی ہم کھینچتے نہیں ہیں حرکت کو، جو میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. اس طریقے سے آپ نے اس کو پڑھا تو اس کو بھی آپ نے یہاں پر کھینچ لیا. یہ سب سے پہلا والا رول تھا. مگر جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ایکسیپشن ہوتی ہے، مگر ایک جگہ جو ہے نا وہ کھینچ کر نہیں پڑھا جائے گا. قرآن کے اندر ہی ہے،
سورہ زمر کی آیت نمبر 7 کے اندر، وہاں پر کھینچ کر نہیں پڑھا جائے گا، لیکن رول ہمارے پاس سیم ہوگا لیکن کھینچ کر نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کی کچھ وجہ ہے، وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ سمجھا دیتا ہوں۔ پہلے اس کو ہم مٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس آیت کو میں ہٹا دیتا ہوں۔ امید کرتا ہوں پہلی صورت آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہاں سے پہلی بھی حرکت ہو، بعد میں بھی حرکت ہو، تو اس ہاں کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے، یعنی اس میں صلہ ہوگا۔ مثال ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ایک صورت ایسی ہے جو کہ سورہ زمر کی آیت نمبر، سورہ زمر جو ہے اس میں آیت نمبر 7 ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور سورہ زمر جو ہے یہ آپ کا سورہ نمبر غالباً 39 ہے، اس میں آپ دیکھ لیجئے گا۔ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، وہاں پر ہمارے پاس سیم یہ رول ہے، لیکن وہاں پر آپ کھینچتے نہیں۔ جیسے ہمارے پاس ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، ہمارے پاس وہ آیت کریمہ ہے، اس میں لفظ ہے ایسے۔ اب یہ آپ کے لیے ایک ٹاسک ہے، بتاؤ مجھے جلدی سے لائیو چیٹ میں، یرضاہ لکم، اس قاعدے کے اعتبار سے آپ دیکھ رہے ہیں ہاں سے پہلے بھی حرکت ہے، بعد میں بھی حرکت ہے، تو ہونا کیا چاہیے؟ اس ہا ضمیر کو کھینچ کر پڑھا جائے گا، کھینچ کر پڑھا جائے گا نا، اس میں صلہ ہوگا۔ کیا یہاں پر صلہ ہوگا؟ صلہ ہوگا؟ آپ کہیں گے اگر صلہ ہوگا تو آپ اس کے اوپر الٹا پیش لگا دیں گے یا کھڑی زیر لگا دیں گے، ایسا آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں صلہ نہیں ہو رہا۔ اب آپ کہیں گے بھائی یہ کیا بات ہوگی؟ قاعدہ تو کہہ رہا بھائی صلہ ہوگا، پہلی بھی حرکت ہے بعد میں بھی حرکت ہے، تو صلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اصل میں یہ بنے گا یرضاہ لکم، اس پہ سنگل ایک پیش آئے گا، ٹھیک ہے؟ سنگل ایک پیش آئے گا، تو یہ پڑھا جائے گا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، يَرْضَهُ لَكُمْ، ہا کو سیدھا يَرْضَهُ لَكُمْ نہیں پڑھیں گے، يَرْضَهُ لَكُمْ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور پوری جب آپ آیت پڑھیں گے اس میں ملے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون۔ پھر آگے إنه عليم بذات الصدور، اس طریقے سے دیکھیں گے بھائی۔ اس میں دیکھیں دو چیزیں ہوگی، پھر سے دیکھیں یہ جو یہاں پر ہے نا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، ہے کہ نہیں؟ اس میں آپ دیکھیں گے یہ جو ہا ضمیر ہے اس سے پہلے بھی حرکت ہے بعد میں بھی حرکت ہے، اور ہمارا رول ہے کہ جب پہلے اور بعد میں حرکت ہو تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ کھینچنا ہے، لیکن یہاں پر کھینچا نہیں جاتا، یہاں پر صلہ نہیں ہوتا بلکہ عدم صلہ ہوتا ہے۔ سوال پیدا ہو گیا بھائی عدم صلہ کیوں ہوا؟ ہمارے پاس تو رول برابر میچ ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ میں ابھی آپ کو سمجھا دوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں انہو، یہاں پر آپ الٹا پیج دیکھ رہے ہیں، اس کو کھینچ کر پڑھ رہے ہیں، یعنی اس میں صلہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر پہلی بھی حرکت ہے بعد میں بھی حرکت ہے کہ نہیں؟ یہاں پر بھی حرکت آگے پیچھے ہے، یہاں پر بھی حرکت آگے پیچھے ہے، لیکن ناانصافی کیا ہو رہی ہے بھائی؟ یہاں پر صلہ ہو رہا ہے، یہاں پر عدم صلہ ہو رہا ہے۔ بھائی ایسا کیوں؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اصل کی موافقت کی وجہ سے اس کو کھینچ کر نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ اصل اس میں کیا ہے وہ آپ سمجھ لیجئے۔ اصل میں یہاں پر یہ جو یرضاہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، اصل میں ہے یہ اس طریقے سے، میں اس کو یہاں پر یہیں پہ لکھتا ہوں۔ اصل میں جو یرضاہ ہے نا، اصل میں ہے یہ ایسے یرضاہ، کیا ہے؟ یرضاہ ہے اصل میں یرضاہ ہے، یعنی اس میں یہ جو الف آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ آپ کا ساکن ہے، اور ہم نے جانا کہ جب ہا ضمیر سے پہلے بھی حرکت ہو اور بعد میں بھی حرکت ہو، لیکن یہاں پر اصل کی موافقت کی وجہ سے اس میں عدم صلہ ہوا۔ اصل کی موافقت سے مراد یعنی یہاں پر ضاد جو ہے نا، اب دیکھیں یہاں پر ضاد کے اوپر زبر ہے اور آگے لام کے اوپر زبر ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آیت کے اندر یہاں پر الف جو ساکن تھا نا وہ یہاں پر حذف ہو گیا، وہ یہاں پر ڈراپ ہو گیا، وہ یہاں پر گر گیا، ٹھیک ہے؟ کیوں گر گیا وہ آپ کو عربی گرامر کے اندر پورا سمجھ میں آ جائے گا۔ تو جب وہاں پر وہ الف گر گیا جو کہ ساکن تھا، اور ہمارے پاس رول ہے کہ جب ہا ضمیر سے پہلے ساکن ہو اور بعد میں حرکت ہو تو وہاں پر صلہ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے یہاں پر اس الف کے حذف ہونے کی وجہ سے اس میں اصل کی موافقت کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اس میں صلہ نہیں ہوا، کیا ہوا؟ عدم صلہ ہوا۔ یعنی یرضاہ ہے،
یہ پھر محل جزا کے واقع ہونے کی وجہ سے الف کو ہم نے حذف کر دیا تو یردہ رہ گیا، اصل میں پھر یہ رہ گیا یردہ، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو یہاں پر کھینچا نہیں، اس میں اصل عدم صلہ تھا۔ عدم صلہ کیوں تھا؟ ما قبل ساکن ہونے کی وجہ سے، جو اس میں الف ہمارا ساکن تھا، تو اس کو یہاں پر جب ڈراپ کر دیا گیا تو اسی اصل کی موافقت کی وجہ سے اس کو عدم صلہ کے طور پر ہی یہاں پر ادا کیا گیا۔ کلیئر ہوگی بات؟ یہ اس کی وجہ تھی۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں انہو میں یہاں پر کوئی ایسی صورت نہیں تھی، یہاں پر تو الف ساکن تھا پہلے، یہاں پر کچھ نہیں تھا، پہلی بھی حرکت بعد میں بھی حرکت، اس لیے یہاں پر انہو ہوا۔ یہاں پر یردہو کو ہو کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ یہاں پر الف ساکن تھا جس کو ڈراپ کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے، یہ ایکسیپشن ہے۔ تو قاعدہ جب آپ سمجھیں گے تو ایکسیپشن بھی سامنے آ جائے گی، تو کہیں آپ کنفیوز نہ ہو کہ بھائی یہاں پر پہلے بھی زبر بعد میں بھی زبر آ رہی ہے تو اس صورت میں ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ چلیے بہت خوب، تو یہ چیز بھی انشاءاللہ آپ نے سمجھ لی۔ ٹھیک ہے جی، چلے اب چلتے ہیں تھوڑا سا آگے۔ تو یہ تھا پہلا رول، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا کہ اس کے 4 صورتیں ہیں، شروع میں جیسے میں نے کہا کہ ہائے ضمیر کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ایسی ہے جس میں صلہ ہوگا، اور وہ پہلی صورت آپ نے جان لی کہ اگر پہلی بھی حرکت ہو بعد میں بھی حرکت ہو تو اس صورت میں ایسا ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کو آپ مٹا دیتے ہیں، یہ ہماری پہلی صورت کمپلیٹ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، چلے بھائی دوسری صورت کو اس سیکنڈ پیج پہ لکھتے ہیں۔ دوسری صورت کیا ہے کہ ہا سے پہلے ساکن ہو اور بعد میں حرکت ہو۔ ہا سے پہلے ساکن ہو اور بعد میں حرکت ہو۔ اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا؟ تو اس میں صلہ نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا نا کہ 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں صلہ پھر نہیں ہوگا۔ پہلی والی جو صورت آپ نے جان لی وہ صورت آپ نے یاد رکھنی ہے، اگر وہ صورت بنتی ہے تو اس میں ہی صلہ کرنا ہے، باقی آپ صلہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس میں دھیان رکھیے گا، دھیان کیا رکھنا ہے کہ اگر ہا سے پہلے ساکن ہو اور بعد میں حرکت ہو تو اس میں صلہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک آیت آتی ہے جو آپ سورہ عبسہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں، جیسے انہ تلہا، انہ تلہا پڑھتے ہیں نا، اس میں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہا کے اوپر پیش ہے نا، اس کو آپ کھینچ کر نہیں پڑھتے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کوئی پڑھتا ہے انہ تلہا، کوئی آپ نے سنا ہے ایسے پڑھتا ہوئے؟ کوئی نہیں پڑھتا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس رول ہے کہ جب ہا ضمیر سے پہلے ساکن ہو اور بعد میں متحرک ہو تو اس صورت میں ہا ضمیر کے اندر صلہ نہیں ہوگا بلکہ اس میں عدم صلہ ہوگا۔ کلیئر ہوگی بات؟ تو آپ سورہ عبسہ کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ آیت نمبر 10 کے اندر فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، عَنْهُ تَلَهَا، انہو کو آپ کھینچتے نہیں ہیں۔ دیکھیں جیسے فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، کیوں کر رہے ہیں ایسا بھائی؟ کیونکہ یہاں پہلے ساکن ہے بعد میں متحرک ہے، اس وجہ سے یہاں پر صلہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر عدم صلہ ہوگا، یعنی حرکت کو ہی ادا کیا جائے گا، حرکت کو کھینچا نہیں جائے گا۔ کیونکہ صلہ نام کس کا ہے؟ صلہ نام ہے، صلہ کا مطلب ہوتا ہے ہا کی حرکت کو کھینچنا۔ اب یہاں پر ہا کی حرکت ہے پیش، لیکن اس میں صلہ جب ہوتا ہی نہیں ہے تو اس کو کھینچنے کا مقصد کیا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے ہم پڑھتے ہیں عنہ تلہا، تو اس صورت میں صلہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے اندر کیا ہوگا؟ عدم صلہ ہوگا۔ لیکن اب ایکسیپشن بتا دیتا ہوں۔ اب آپ کہیں گے بھائی ایکسیپشن تو آ گئی، ہم کیا کریں؟ اب ایکسیپشن یہ ہے کہ ایک جگہ آپ دیکھیں گے وہاں پر سیم یہی رول ہوگا کہ پہلا ساکن ہوگا بعد میں حرکت والا ہوگا، لیکن وہاں پر کھینچا جائے گا۔ اس کی ایک وجہ ہے، مثال کے طور پر چلے میں اس کو مٹا دیتا ہوں۔ جیسے ہمارے پاس ایک جگہ آتا ہے سورہ فرقان کے اندر غالباً، وہاں پر آتا ہے فیہ مہانن، ایسے دھیان رکھیے گا، فیہ مہانن۔ رول دیکھیے بھائی، یہاں پر ساکن آ گیا پہلے، ہا ضمیر سے پہلے، اور بعد میں متحرک آ گیا۔ کیا سیم ہے انہ تلہا کی طرح؟ نون کے اوپر ساکن، نون کے اوپر سکون اور تا کے اوپر زبر، یہاں پر یا کے اوپر سکون اور بعد میں میم کے اوپر پیش، سیم رول ہے، لیکن یہاں پر ہم صلہ نہیں کرتے، لیکن یہاں پر صلہ کرتے ہیں۔ بھائی کیا ہو گیا؟ ایسا کیا ہو گیا؟ رول تو سیم ہے، قاعدہ تو سیم ہے، ایسا کیوں ہوا؟ تو یہ ایکسیپشن آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو سورہ فرقان کے اندر جب آپ اس کو پڑھیں گے آیت نمبر 69 میں، وہاں پر آپ کو ملے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
युदाअफ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति वयख़लुद फीही मुहाना, फीही मुहाना। तो यहां पर आपने या मद्दा की तरह इसको खींचा, फीही मुहाना, तो इसमें क्या होगा, इसमें सिला होगा। अब आप सवाल करेंगे भाई इस आय करीमा के अंदर सिला क्यों हुआ? ठीक है, वो वजह ये है, जैसे यहां पर है, ये देखिए, युदाअफ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति वयख़लुद फीही मुहाना, फीही मुहाना। इसमें सिला क्यों होगा? क्योंकि इस मिसाल में इब्न कसीर रहिमहुल्लाह की तरह इमाम हफ्स रहिमहुल्लाह ने भी सिला किया है, ताकि अपनी रिवायत में सिला और अदम सिला दोनों नाते जमा हो जाए। तो ये यहाँ पर रिवायत के एतबार से है। इब्न कसीर रहिमहुल्लाह की तरह जो इमाम आसिम रहिमहुल्लाह ताला है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इसमें क्या किया है, उन्होंने यहाँ पर सिला किया है। तो हमें भी चाहिए कि हम क्या करें भाई, हम भी सिला करें जिस रिवायत को हम फॉलो कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? तो ये एक जगह आपने याद रखनी है, हालांकि कायदा हमारे पास सेम है। तो ये हो गया हमारे पास दूसरी सूरत। क्लियर हो गया? अब आते हैं तीसरी सूरत की तरफ। बिल्कुल आसान है भाई, दूसरी सूरत कंप्लीट। चले तीसरी सूरत और उसके बाद एक आखिरी सूरत तो खत्म। तीसरी सूरत ये बनेगी कि हा से पहले हरकत हो, बाद में साकिन हो। हा से पहले हरकत हो, बाद में साकिन हो। ठीक, इससे पहले क्या था, हा से पहले साकिन था, बाद में हरकत थी। लेकिन अब यहां पर तीसरे में क्या हो गया, अब हमने हरकत को पहले लाया, साकिन को बाद में कर दिया। यह सूरत भी कुरान ने इस्तेमाल की है। अगर ये वाली सूरत हो तो उस सूरत में भी क्या होगा, उस सूरत में भी सिला नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अदम सिला होगा। मिसाल के तौर पर कुरान में एक मशहूर एग्जांपल है, जैसे वयुअल्लिमुहुल किताब वयुअल्लिमुहुल किताब। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हा ज़मीर है, इससे पहले हरकत है, इससे पहले हरकत है, यहां पर देखिए हरकत है और बाद में साकिन है। साकिन कहां है, यहां पर ये जो अल किताब है, यहां पर लाम के ऊपर सुकून है, क्योंकि अलिफ लाम तारीफ है। क्योंकि काफ जो है ये आपका कमरी हरूफ में से है, और कमरी हरूफ में क्या होता है, जब आप वसल करते हैं तो लाम का तलफ़ुज़ होता है, अलिफ का तलफ़ुज़ नहीं होता, वो हमज़तुल वसल बन जाता है। तो उस सूरत में जब आप लाम साकिन को देखते हैं, इस हा के बाद असल ये लाम साकिन अब आ गया, क्योंकि अलिफ आपने हमज़तुल वसल हो गया, यानी ये पढ़ा नहीं गया, लिखा गया, तो ये बन गया वयुअल्लिमुहुल किताब। इसमें अदम सिला हो गया, इसमें सिला नहीं हुआ। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास सूरत मौजूद है। तो ये आल इमरान के अंदर है, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 48, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत वत्तौरात वल इंजील। वयुअल्लिमुहुल, आप नहीं करते हैं, वयुअल्लिमुहुल किताब, हुल किताब, ये गलत है। वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत वत्तौरात वल इंजील। तो इसमें सिला नहीं होगा, बल्कि इसमें क्या होगा, इसमें अदम सिला होगा। क्लियर होगी बात? तो ये हमारे पास था तीसरा। इस आयत करीमा को मैं दिखा देता हूं, बात इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, देखिए भाई क्या है, वयुअल्लिमुहुल किताब। यहां पर आप देखेंगे इस हा से पहले, इस हा ज़मीर से पहले हरकत है और बाद वाला साकिन है। तो यही है, हा से पहले हरकत हो और बाद में साकिन हो, तो उस सूरत में क्या होगा, सिला नहीं होगा, बल्कि अदम सिला होगा। और अदम सिला होता है एज इट इज अपनी हरकत को अदा करना, उसको खींचना नहीं, खींचे बगैर उसको अदा करना, वो अदम सिला कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास थी भाई चौथी सूरत। क्लियर? बड़ा आसान है, इंशाअल्लाह कुरान में आप इसको जब देखेंगे तो इंशाअल्लाह मजा आएगा। तो ये सूरत भी देखी। चौथी सूरत जो है वो ये है कि हा से पहले भी साकिन हो और बाद में भी साकिन हो। हा से पहले भी साकिन हो और बाद में भी साकिन हो, तो इसमें भी सिला नहीं होगा, बल्कि
عدم صلہ ہوگا. کلیئر؟ ٹھیک ہے. یعنی اب ہا ضمیر سے پہلے بھی ساکن ہو اور بعد میں بھی ساکن ہو تو اس صورت میں بھی آپ دیکھیں گے صلہ نہیں ہوگا, عدم صلہ ہوگا. جیسے ہمارے پاس ایک ایگزامپل اس طریقے کی آتی ہے, جیسے منہن نہارا, جیسے منہن نہارا. دیکھیں اب یہاں پر دیکھیے اس ہا سے پہلے بھی ساکن آ گیا اور اس ہا کے بعد بھی ساکن آ گیا. اب آپ بولیں گے بھائی کہاں آ گیا ساکن؟ یہ جو نون ہے نا یہاں پر تو کہیں ظاہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ساکن نظر نہیں آ رہا. الف لام تعریف کو وصل کی صورت میں نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ نون آپ کا شمسی حروف میں سے ہے, تو یہ الف لام دونوں ڈراپ ہو جاتے ہیں پڑھنے کی صورت میں, لکھے تو جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے. لیکن یہ جو نون ہے نا اس نون کے اندر دو نون ہے, ایک نون جو پہلا ساکن والا ہے اور دوسرا نون جو زبر والا ہے. تو یعنی اس نون مشدد کے اندر ایک نون ساکن والا ہے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو کھول کر لکھا اس نون کو, ٹھیک ہے. تو یہ بن گیا آپ کا, مثال کے طور پر اگر میں اس کو کھول کر لکھوں, کھول کر آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. میں آپ لکھوں گا جیسے ایسے من ہو ان نہارا. میں نے دو نون یہاں پر لکھے تشدید کے بغیر کھول کر. تو یہ ہا کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر پہلے کیا آ رہا ہے بھائی, یہاں پر بھی ساکن آ رہا ہے اور یہاں پر بھی ساکن آ رہا ہے. تو ہمارا رول میچ ہو گیا. ہا سے پہلے بھی ساکن ہو بعد میں بھی ساکن ہو تو اس صورت میں بھی صلہ نہیں ہوگا, عدم صلہ ہوگا. یہ چیز بھی آپ قرآن میں دیکھیں گے. اور مشہور ایگزامپل ہے سورہ یاسین کی. سورہ یاسین کی آیت نمبر 37 ہے جو کہ سورہ نمبر 36 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون. منہ النہار, منہ النہار, نون میں پھر آپ کیا کرتے ہیں غنہ کرتے ہیں. منہ النہار غنہ زمانی, منہ النہار. تو آپ نہیں کرتے منہ النہار, ہو کو نہیں کھینچتے, شارٹ واول. منہ النہار فإذا ہم مظلمون. تو اس میں بھی کیا نہیں ہوگا, اس میں بھی صلہ نہیں ہوگا. تو یہ 4 رولز میں نے آپ کو آج سمجھا لیے. چلے بھائی ایک بار دیکھ لیجئے, ہا سے پہلے بھی حرکت ہو بعد میں بھی حرکت ہو, یعنی ہا ضمیر ہے اس سے پہلے بھی حرکت ہو اس کے بعد بھی حرکت ہو تو صلہ ہوگا. دوسرا رول, ہا سے پہلے ساکن ہو اور بعد میں حرکت ہو تو اس صورت میں صلہ نہیں ہوگا. لیکن جو ایکسپشن میں نے بتائی وہ آپ نے لکھ کر رکھنی ہے جو میں نے آپ کو ساتھ ساتھ دی. تیسرا رول کہ ہا ضمیر ہے اس سے پہلے حرکت ہو بعد میں ساکن ہو تو وہاں پر بھی صلہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور چوتھا رول کہ ہا ضمیر ہے اس سے پہلے بھی ساکن ہو بعد میں بھی ساکن ہو تو صلہ نہیں ہوگا. بالکل آسان ہے. اور قرآن میں انشاءاللہ جب آپ اس کو دیکھیں گے یہ قاعدے اپلائی یاد کرنے کے بعد تو انشاءاللہ آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی اور آپ غلطی نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اور ایک چیز ضرور یاد رکھنی ہے کہ ہا ضمیر میں صلہ صرف وصل میں ہوتا ہے, وقف میں نہیں ہوتا. جو شروع والی ایگزامپل میں نے آپ کو اس لیے دی تھی نا, اس میں نے آپ کو بتایا تھا آپ یہ غلطی کبھی نہیں کریں گے. جیسے یہاں پر وَرُسُولِهِ ہی ہے, آپ اس کو جب وصل کی صورت میں پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے وَرُسُولِهِ لَا نُفَرِّقُ, اس طریقے سے پڑھیں گے. لیکن جب آپ یہاں پر وقف دیکھیں گے, وقف قف دیکھیں گے تو سٹاپ کریں گے. تو جب یہاں پر وقف ہو گیا وصل نہیں ہوا تو اس صورت میں آپ اس کھڑی زیر کو آپ کھینچیں گے نہیں کیونکہ یہاں پر اب صلہ ہوگا ہی نہیں. صلہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کیا کرتے ہیں وصل کرتے ہیں. جب وصل یہاں پر ٹوٹ گیا وقف ہو گیا تو اب صلہ ہوگا ہی نہیں. تو آپ کبھی بھی اس کو وَرُسُولِهِ ہی نہیں کریں گے, آپ اس کو کریں گے وَرُسُولِهِ, ہا کو ساکن کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ صلہ نام ہے حرکت کے کھینچنے کا. صلہ کس کا نام ہے؟ صلہ نام ہے حرکت کے کھینچنے کا. اور وقف میں حرف موقوف علیہ ساکن ہوتا ہے. جب حرکت رہی نہیں تو صلہ کیسے ہوگا؟ بات ہے نا. یعنی جب آپ کی حرکت وہاں رہی نہیں, حرکت یہاں پر ختم ہوگی, وقف کی صورت میں ساکن بن گیا تو حرکت جب رہی نہیں تو صلہ ہوگا ہی نہیں. سمجھ آ رہی نا. کیونکہ صلہ کسے کہا جاتا ہے؟ ہا کی حرکت کو کھینچنا, حرکت کو کھینچنا صلہ کا نام ہے. سمجھ آ رہی بات؟ یہ چیز آپ سمجھ لیجیے. اچھا ایک اور چیز یہاں پر آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ وقف بالروم ہے. وقف بالروم میں آخری حرف جب ساکن ہوتا ہے تو وہ مکمل ساکن نہیں ہوتا, اس میں ہم حرکت کا تہائی حصہ ادا کر رہے ہیں. یہ سوال بھی آپ کے ذہن میں آیا نہیں ہوگا, یہ میں خود سے سوال بھی بتا رہا ہوں, اس کا جواب بھی دے رہا ہوں تاکہ آپ کے جو ڈاؤٹس ہیں کل کو وہ اگر آپ کے ڈاؤٹس آ گئے اس قاعدے کو پڑھنے کے بعد تو وہ کلیئر ہو جائے. وقف بالروم میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ سنا مجھ سے کہ بھائی وصل کی صورت میں ہی کیا ہوتا ہے؟ صلہ ہوتا ہے.
اور جب حرکت مکمل ہوتی ہے تبھی صلہ ہوتا ہے. لیکن اب آپ کہیں گے بھائی وقف روم میں تو حرکت ادا ہوتی ہے، تہائی حصہ ہی صحیح لیکن ہوتا ہے، تو اس صورت میں کیوں نہیں صلہ ہوگا؟ تو اس چیز کے حوالے سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں حرکت کا تہائی حصہ ادا کیا جاتا ہے، مگر صلہ جو ہوتا ہے نا، صلہ شروع ہوتا ہے حرکت کے پورا ادا کرنے کے بعد. ہاں یعنی صلہ جو ہوتا ہے نا وہ حرکت کے پورا ادا کرنے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے، اور وقف بالروم میں حرکت پوری ادا نہیں ہوتی، اس کا تہائی حصہ ادا ہوتا ہے. تو جب تہائی حصہ اس کے اندر ادا ہو گیا، حرکت پوری ہوئی نہیں، تو اس صورت میں بھی صلہ نہیں ہوگا. تو وقف بالروم میں بھی صلہ آپ نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں حرکت پوری ادا نہیں ہوتی، حرکت کا تہائی حصہ ادا ہوتا ہے. تو یہ ڈاؤٹ اگر کسی کے ذہن میں آیا ہوگا یا کوئی سوچ رہا ہوگا اس کے بارے میں، تو الحمدللہ یہ چیز بھی آج کلیئر ہوگی. تو یہ میں نے آپ کو صلہ کا بیان آسان طریقے سے سمجھا لیا. اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو ہائے ضمیر کا بیان تھا یہ الحمدللہ آسان طریقے سے مکمل ہو گیا. تو مجھے امید ہے آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہوگا. اگر آپ کو اس کلاس سے یقیناً فائدہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ لازماً شیئر کر لیجئے، اور ہمارے انسٹاگرام پیج کو لازماً فالو کیجئے گا، اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو کیجئے گا. اس پہ آپ کے لیے ہم بہترین ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں. تو مجھے اجازت دیجئے، ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے، جان جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے.